के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। इसी ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से आज जुमे की इबादत का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे अजीजों, आए अपनी इबादत का आगाज दुआ के साथ करते हैं। कादर मुतलिक बुजुर्ग आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। सारे हफ्ते में, दिनों में, घंटों में, मिनटों में, सेकंड्स में तूने हमें अपनी पनाह में रखा, तमाम खतरात से छुपाया और अपने हाथ के नीचे रखा। हमारे दिल इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं। जितने सर तेरे हुजूर झुके हुए हैं, मेरे साथ खुदावंद इन सब के लिए बरकत से तू सलामती की दुआ चाहता हूं। शुरू इबादत से आखिर तक तू हमारा हामी व मददगार होना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम खुदावंद खुदा की बंदगी करें, हम खुदावंद खुदा की तारीफ करें। अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। खुदा का कलाम जो हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है, और जो फर्द बशर इस कलाम की रोशनी में चलता है वो कभी भी इस मुआशरे में जिस्मानी तौर पर और फिर रूहानी तौर पर कभी भी ठोकर नहीं खाता। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। याद रखें कि इस मुआशरे में रहते हुए हर जो हम लाइफ गुजार रहे हैं, तो इस जमीनी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मौसम आते हैं, और हर मौसम के हिसाब से फल जो है जब खाया जाए तो अच्छा लगता है। अगर सब्जियां मौसम के हिसाब से खाई जाएं तो वो भी बेनिफिट होती हैं बदन के लिए। इसी तरह रूहानी तौर पर भी जब सीजन के हिसाब से ही बात की जाए तो वो बरकत होती है। मेरे अजीजों, आप इस बात को बखूबी समझ गए होंगे कि मैं किस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जबकि आज के दौर में इस वक्त जिस सीजन में से हम गुजर रहे हैं उसको रोजों के अयाम के नाम से पुकारा जाता है। सो ज्यादा बेहतर है कि आज हम रोजों के तल्लक से ही बातचीत करें। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम कलाम अक़दस की तलावत करें। कलाम अक़दस में से जिस आयत मुबारका का मैंने इंतखाब किया है वो है हजरत पौलुस रसूल का खत है इब्रानियों के नाम, और उसका चैप्टर नंबर 11 है, और उसकी आयत मुबारका 1 जो है वो हम तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्काद और अनदेखी चीजों का सबूत है। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जब हम इस दुनिया के मुआशराती दौर का मुतालिया करते हैं तो मुआशरे के अंदर हमें बहुत सारे मज़ाहब आलम जो हैं वो मिलते हैं। पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार मज़ाहब हमें देखने को और सुनने को मिलते हैं, और फिर मैं बताना चाहता हूं कि हर मजहब में रोजे का तस्वर किसी ना किसी सूरत में उनके मजहबी ईमान के मुताबिक पाया जाता है। मेरे अजीजों, रोजों के सीजन या अयाम को लेंट सीजन के नाम से पुकारा जाता है। चलते चलते बताना चाहता हूं कि रोजा के बारे में चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। नंबर 1, रोजा जो है ये बेसिकली अरबी जबान के लफ्ज सोम से जो है वो मुंतशिर किया गया है, और इसी तरह इब्रानी जुबान के अंदर भी इस रोजे के लफ्ज के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सोम या स्वाम।
یہ دو الفاظ عربی اور عبرانی کے اندر استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح روزہ بیسیکلی لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اردو زبان میں بھی سیم یہی لفظ کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے. جب ہم یونانی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یونانی زبان کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اینو. اینو. ان تمام الفاظ کا مطلب تقریباً آپس میں ملتا جلتا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ سب کا ایک ہی مطلب اور میننگ ہے. میں اس کا میننگ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اپنی رضاکارانہ مرضی سے کھانا پینا چھوڑ کر اپنے خداوند خدا کی طرف راغب ہونا، خداوند خدا کی طرف متوجہ ہونا، کچھ وقت خداوند خدا کے کلام اور اس کی حضوری میں گزارنا، اپنی جان کو دکھ دینا، وہ کام جو آپ کی جسمانی خواہشات کرنا چاہتی ہیں اس پر روک لگا دینا، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا اور خداوند خدا کے تابع رہنا، یہ ان الفاظ کے معنی اور میننگ مانے جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم مذہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب ہم پارسی مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس مذہب کے اندر بھی روزے کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اسی طرح جین مت مذہب کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کے ایمان کے مطابق روزے کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اسی طرح بدھ مت جو ہے، بدھ مذہب جو ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی روزے کا تصور جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح جب ہم ہندوازم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہندوازم کے اندر بھی بہت سارے ان کے فرقہ جات ہیں، لیکن تمام تر لوگ جو ہیں، ان کے مذہبی لیڈر جو ہیں، اپنے مذہبی اتوار کے اوپر وہ روزے جو ہیں وہ رکھتے ہیں. بلکہ ان کے ہاں تو کچھ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ کر اس کو بھی روزہ ہی تصور کرتے ہیں. ان کے اندر ایک اور تصور بھی پایا جاتا ہے کہ وہ روزے کے دوران پھل اور فروٹ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور باقی چیزوں کا وہ روک لگا دیتے ہیں. اسی طرح ان کے درمیان خاندان میں عورتیں جو ہیں وہ خاص طور پر اپنے خاوند کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے بھی روزہ رکھتی ہیں. یہ بھی ایک تصور ہندوازم کے اندر پایا جاتا ہے. اسی طرح جب ہم مذہب یہودیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہودی مذہب کے اندر بھی روزے کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور اس کو یوم کپور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا یوم کفارے کے نام پر بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے. اس میں بھی روزے کا تصور جو ہے وہ موجود ہے. جب ہم علم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس کی مختلف اصطلاحات جو ہیں وہ ملتی ہیں. اسی طرح جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین اسلام کے اندر بھی روزے کا تصور جو ہے ان کے ایمان کے مطابق ماہ رمضان کے اندر، جو کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ وہ بھی روزے میں گزارتے ہیں. اسی طرح ایک اور بہار مذہب ہے، مذہب بہار، بہاری مذہب جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ روزے کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور اس میں بھی وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم جو ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہے اس کو نہیں کھاتے، لیکن جو خدا نے نیچرلی چیزیں پیدا کی ہیں یا جس میں پھل ہیں، فروٹ ہیں، اس کو وہ اس روزے کے دوران کھا لیتے ہیں. اسی طرح ایک آتشی مذہب ہے جو کہ آگ کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی روزے کا تصور جو ہے وہ موجود ہے. اور بدھ مذہب کے اندر تو گوتم بدھا جو ہے اس کی ایک بڑی مشہور و معروف ایک بات ہے کہ اس نے 50 دن کا روزہ جو ہے وہ رکھا. 50 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا
اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے بدن کا جو گوشت تھا وہ سوکھ گیا اور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ صرف نظر آتی تھیں. اسی طرح اب ہم دین مسیحت کی طرف آتے ہیں. جب ہم دین مسیحت کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین مسیحت کے اندر بھی 12 مہینوں کے اندر ایک روزوں کا سیزن جو ہے وہ آغاز اس میں ہوتا ہے اور اس میں 40 دن کے روزے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. جب ہم دین مسیحت کے اندر کیتھولک مشن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ راہ کے بدھ سے ان کا آغاز ہوتا ہے اور جب تک خداوند یسوع المسیح موت اور قبر پر فتح پا چکے نے تک یہ روزے جو ہیں وہ کنٹینیو رہتے ہیں، جس کو ہم ایسٹر عید کے نام سے بھی پکارتے ہیں. تب تک یہ روزے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. ایک اور ہمارے دین مسیحت کے اندر ایسٹرن کیتھولک چرچ ہے، اس کے اندر بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اس فرقے کے اندر، پر وہ روزہ جو ہے وہ بدھ اور جمعے کا روزہ صرف رکھتے ہیں. اسی طرح دین مسیحت کے اندر جو پروٹسٹنٹ فرقہ ہے اس کے اندر بھی تمام لوگ جو ہیں وہ ان روزوں کے ایام میں روزوں کا احترام کرتے ہیں اور وہ بھی ان روزوں کو خدا کی حضوری میں اپنے بدن کی قربانی جو ہے وہ گزارتے ہیں. یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب اور مقصد صرف ایک ہی تھا کہ دین مسیحت کے اندر روزے کا تصور جو ہے وہ بالکل موجود ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے آج کے خادم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں روزے جو ہیں وہ فرض نہیں کیے گئے. لیکن میرے عزیزو، میں یہاں پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اگر تو آپ خداوند یسوع المسیح کے پیروکار ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اگر آپ خداوند یسوع المسیح کے راست باز، ایماندار اور اس کی کلیسیا کے بدن کا حصہ ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزوں میں وقت گزاریں. میں اس کے لیے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اسی طرح یاد رکھیں، ان لوگوں کے لیے تو یہ روزے لازمی ہیں، لیکن جو عام لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، ان کے لیے تو کچھ بھی فرض نہیں ہے. وہ چاہے رکھیں یا نہ رکھیں، ہم اس کی طرف نہیں آتے. میں صرف چند آیات مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جب خداوند یسوع المسیح اپنی حیات طیبہ میں تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے شاگردوں سے کچھ باتیں جو ہیں ان کو تعلیمی طور پر بتائیں، جبکہ ان کے شاگردوں نے آ کر خداوند یسوع المسیح سے، بہت سارے لوگوں نے آ کر یہ سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ دیکھو، مقدس یوحنا رسول کے جو شاگرد ہیں وہ تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد جو ہیں، تیرے حواری جو ہیں، تیرے پرستار جو ہیں، جو تیرے پیروکار ہیں، جو تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جو تیرے صحابہ کرام ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے. تو سنیے کلام مقدس کی تلاوت کو. خداوند یسوع المسیح نے اپنے منہ مبارک سے فرمایا. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 9 باب اور اس کی آیت مبارکہ 14 اور 15، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. خداوند یسوع المسیح نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے، وہ دن آئیں گے، ذرا غور کیجئے گا، وہ دن آئیں گے دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع المسیح جب سودے آسمانی فرما گئے، اور ہمارا یہ پختہ ایمان ہے دین مسیحت کا کہ کلیسیا جو ہے وہ اس کی دلہن ہے،
اور وہ ہمارا دولہا ہے اور وہ دوبارہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا. سو اس کا مطلب ہے جب دولہا ان سے جدا ہے تو پھر وہ روزہ رکھیں گے. ایک بات. نمبر 2, اب میں ابتدائی کلیسیا کی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جب ہم ابتدائی کلیسیا کا مطالعہ کرتے ہیں, جب خداوند یسوع المسیح سودے آسمانی فرما گئے, تو بعد میں خداوند یسوع المسیح کے حواریوں نے, خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں نے, خداوند یسوع المسیح کے صحابہ کرام نے اس مشن کو, اس ارشاد اعظم کو جو خداوند خدا نے ان کو فرمایا تھا, جب اس کو کنٹینیو کیا تو اس وقت ابتدائی کلیسیا کا آغاز ہوا. میں چاہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کو ہم تلاوت کریں. اس آیت مبارکہ کو مقدس لوکا طبیب نے اپنے دوسرے رسالے کے اندر اس کو قلم بند کیا ہے, جس کو اعمال کی کتاب کہا جاتا ہے. اعمال کی کتاب اور اس کا 13 باب اور اس کی آیت مبارکہ 1, 2 اور 3 آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. میں یہاں پر آپ کے لیے صرف 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے لگا, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. جب وہ خداوند خدا کی عبادت کر رہے تھے, جب وہ خداوند خدا کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں روزے عبادت کے ساتھ گزارے جا رہے تھے. عبادت کے ساتھ روزے کو خداوند خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی کے طور پر گزارا جا رہا تھا. تو روح القدس نے کہا, میرے لیے برنباس اور ساؤل, جس کا نام پولس رسول بھی ہے, اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. تب انہوں نے روزہ رکھ کر, پھر انہوں نے روزہ رکھا. جب انہوں نے روزہ رکھا اور عبادت کر رہے تھے تو روح القدس نازل ہوا. روح القدس نے ان کی گائیڈنس کی, روح القدس نے ان کی رہنمائی کی. اور میرے عزیزو, روح القدس ان سے ہم کلام ہوا, بلکہ خداوند خدا روح القدس کے وسیلہ سے ان کے ساتھ ہم کلام ہوا, اور اس نے کہا کہ میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کرو جس واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. تب انہوں نے روزہ رکھ کر, انہوں نے پھر روزہ رکھا, کنٹینیو روزہ رکھا, اور روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں رخصت کیا. میرے عزیزو, آپ خداوند خدا کے حضور جب روزہ رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو میرے عزیزو, آپ خداوند خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں, اور پھر خداوند خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے, اور پھر جو ڈائریکشن, جو خداوند خدا آپ سے کام لینا چاہتا ہے, اس کے لیے آپ کو مخصوص کرتا ہے. میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ہے صرف اور صرف ہم نے خداوند خدا کے لیے رکھنا ہے. روزے کا تعلق, روزے کا ریلیشن آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے خدا کے ساتھ ہے. یاد رکھیں اس بات کو. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کسی مقصد اور پرپز کے لیے روزہ رکھتے ہیں, اور وہ مقصد اور پرپز خدا کے سامنے رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ میں پہلے بھی اس سے پہلی ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ روزہ جو ہے, روزہ ہے کیا؟ روزہ ایک ایسی آپ کے بدن کی قربانی ہے, بدنی قربانی, جس میں بدن کے تمام اعضاء جو ہیں وہ شامل ہیں. آنکھیں بھی شامل ہیں, کان بھی شامل ہیں, ناک بھی شامل ہے, منہ بھی شامل ہے, زبان بھی شامل ہے, آپ کے ہاتھ بھی شامل ہیں, آپ کے دل کے تصورات بھی شامل ہیں. ان سب کے اوپر آپ نے روک لگانی ہے اور اپنے سارے خیالات آپ نے خدا کی طرف مرغوب کرنے ہیں, خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنی ہے, خدا کی عبادت میں وقت گزارنا ہے.
یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی بدنی قربانی ہے جو قربانی دینے والا اور خدا جس کے لیے آپ قربانی جو آپ سے لے رہا ہے، دونوں کی قربت بڑھتی ہے اور اس کا اجر خدا آپ کو دیتا ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 6 باب اور اس کی آیت مبارکہ 16، 17 اور 18، گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 16، 17، 18، بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بہت دفعہ اس کو پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ بائبل بیان کرتی ہے، بلکہ میں 17 آیت صرف تلاوت کرنے لگا ہوں، بلکہ جب تو روزہ رکھے، اس کا مطلب ہے جب بھی تو روزہ رکھے، ان ایام کے اندر روزہ رکھے، 40 دن جو مقرر کیے گئے ہیں ابتدائی کلیسیا کے بزرگوں نے، جب تم اس کے دوران بھی روزہ رکھو یا اس کے علاوہ سال میں کسی بھی وقت روزہ رکھو، تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزے دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے بدلہ دے گا۔ میرے عزیزو، میں یہاں پر آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پر آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ ان مقدس ایام کے اندر، جس کو روزوں کا سیزن کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت موقع ہے کہ جس خدا نے گزرے سالوں میں، دنوں میں آپ کی رہبری کی، رہنمائی کی، آپ کی حفاظ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بدن کی قربانی خدا کے حضور گزرانے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے خدا کو قبول نہیں کیا تو ان مقدس ایام میں، روزوں کے ایام میں خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیں، اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور روزوں میں وقت گزاریں، خدا کی قربت حاصل کریں، خدا کے پاک کی گائیڈنس، رہبری اور رہنمائی حاصل کریں۔ اپنے لیے روزہ رکھیں، اپنی والدہ کے لیے روزہ رکھیں، اپنے باپ کے لیے روزہ رکھیں، اپنی بہن کے لیے روزہ رکھیں، اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھیں، اپنی بیٹی کے لیے روزہ رکھیں، اپنے عزیز و قرب کے لیے روزہ رکھیں، اور خدا کے حضور کسی مقصد کو، پرپس کو سامنے رکھ کر روزہ رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے کلام پر پڑھنے اور خدا کے ساتھ گزاریں۔ خدا آپ سب کو ان روزوں کے ایام میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے ساتھ ہو، خدا کو برکتوں سے مالامال کرے۔ خدا نے اگر زندہ رکھا اور صحت و سلامتی بخشی تو اتوار کی بات میں ہم روزے کے بارے میں کنٹینیو کریں گے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرے لیے جس اس جہان کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور ہماری جانوں کا فدیہ دیا، اور خداوند ہم نے اس کے مار کھانے سے نجات پائی، ہم نے اس کے مار کھانے سے مخلصی پائی۔ ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیوں نے تیرے کلام کی آواز کو سنا ہے۔ تیرا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، جس کام کے لیے تو بھیجتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ بہت ساری سوچیں ہوں گی اور قبول کریں گی۔ لوگ دعا اور روزے اور عبادت میں وقت گزاریں گے۔ خداوند جتنے سارے ان سب کے لیے برکت سے سلامتی کی ہوا چاہتا ہوں۔ محنت کرتا ہوں کہ روزوں کے ایام میں تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی جو خداوند اپنی پتنی حضور گزار رہے ہیں، ان سب کی قربانیوں کو اپنے حضور قبول کرنا اور ہر ایک کی آس کو، اگر کوئی بدنی طور پر بیمار ہے یسوع کے نام سے اس کو ہیل کرنا، اگر کسی گھر میں لڑائی جھگڑا، ابلیس کی بری تاثیر یسوع کے نام سے ان کو بسم کرنا، جو بیٹیاں بیٹے تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کے ذہنوں کو روشن کرنا،
تاکہ وہ کامیاب ہو کر تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے. اسی طرح وہ بیٹے اور بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں ابھی آسمانی برکت سے آسودہ نہیں ہوئے ان کو صاحب اولاد بنانا. بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا, ایمان سے پایا, مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے, آمین آمین آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ یوٹیوب پہ جائیں, وہاں پر گاسپل چینل UAE لکھیں اور ہمارے چینل کے اوپر بائبل مقدس کی بنیادی تعلیمات جو ہے وہ موجود ہیں, ان سے مستفید ہوں, ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کریں تاکہ خدا آپ کے خاندان کو برکتوں سے مالا مال کرے. God bless you. خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا کو برکتوں سے مالا مال کرے. God bless you at all.